बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन लाहौर रंग पर देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रिजवान सरवर और मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। तो जनाब आज 7वां रोज़ा है, पहला अशरा है और तकरीबन हम 2.5 घंटे दूर हैं आज की इफ्तारी से भी। मैं इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको इस खुसूसी नशरियात में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों के रमज़ानुल मुबारक गुजर रहे होंगे, रोज़े बेहतरीन अंदाज में गुजर रहे होंगे। अच्छा, जब हम रोज़ों की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा फरीज़ा है जिसका प्योरली जो हमें अजर और सवाब है वो अल्लाह ताला ने खुद ही देना है, रोज़े मैशर देना है और बग़ैर किसी वास्ते के देना है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। और जब हम तमाम इबादात की बात करते हैं, हम सलात की बात करते हैं, तो हमें मौका मिलता है अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट होने का, बात करने का। तो हमारी हर इबादत के पीछे अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत अमली है। इसी तरह जब हम रोज़े का जिक्र करते हैं तो रोज़ा भी एक ऐसी इबादत और ऐसी खूबसूरत इबादत है जिससे हमें अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है, हमें अल्लाह ताला से लोह लगाने का मौका मिलता है। तो इस रमज़ान ये अहद करें कि हम इंशाल्लाह जो इस रमज़ान हमारी टीचिंग्स होंगी, जो कुछ भी हम सीखेंगे वो हमारे साथ हमारी पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि बदनसीब है वो शख्स कि जिसने रमज़ान पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका। लिहाजा हमें इस रमज़ान को अपना आखिरी रमज़ान समझते हुए एक एक लम्हा जो इंतहाई कीमती है उसे उसका हक अदा करना है। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे और हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किए कारी शबान रज़ा साहब ने। कारी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, सलामत रहें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसी के साथ हम अपनी नशरियात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमने खुसूसी तौर पर अपने प्रोग्राम में बात करनी है सच्चाई के हवाले से कि हमारे माशरे में सच्चाई की क्या अहमियत रह गई है, जबकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि तुम ईमान की हकीकत को तब तक नहीं पहचान सकते जब तक कि तुम मज़ा में भी झूठ बोलना ना छोड़ दो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक, यानी इस हद तक अहमियत है सच्चाई की। इस पर आज हमारे साथ लेकिन हम इन भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम कहाँ सच बोलते हैं? हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रूटीन लाइफ को देखें ना, तो हम इतनी छोटी छोटी सी बातों पे झूठ बोल रहे होते हैं। मतलब कुछ भी, यानी अगर कहीं पहुंचना भी है ना तो उस पे भी हम जो है वो झूठ बोल रहे हैं। ये अलमिया है, ये लम्हे फिक्रिया हमारे लिए, क्या ये एक दीन से दूरी है एक तरह से ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। बहरहाल हम अपने असल टॉपिक पर भी बात करेंगे, हमारे साथ हमारे स्कॉलर्स भी मौजूद होंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत अहम मौजू पर मैं बात करना चाहूँगी, और वो कुछ इस हवाले से है कि जब हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह का एक प्रॉब्लम है, इस तरह का एक मर्ज है जो थ्रू आउट द लाइफ, बर्थ से लेकर किसी की भी पैदाइश से लेकर मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ता। और ये ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको, कुछ पेशेंट्स को हर हफ्ते ब्लड चाहिए होता है, कुछ को 3 दिन बाद चाहिए होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको महीने के बाद चाहिए होता है। लेकिन अगर इनको ब्लड मिलता रहेगा तो इनकी ज़िंदगी चलती रहेगी। जिस दिन इनको ब्लड नहीं मिलेगा तो उनकी फिर कोई लाइफ नहीं है। और इस तरह के अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर बिफोर द मैरिज एक जो टेस्ट होता है, इसके लिए खुसूसी तौर पर उसका एक कॉन्सेप्ट नहीं, और अगर उसकी बात कर दी जाए ना तो वहाँ पर रिश्ते जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सो हमारे यहाँ पर इन चीज़ों की भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि बाद के प्रॉब्लम से बचा जा सके। बट बहरहाल एक बहुत तवील अरसे से अगर हम यहाँ पर जिक्र करें सुंदस फाउंडेशन का, तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, हेमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, उनको ट्रीट किया जा रहा है। और हमारे साथ आज सुंदस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद यासीन खान साहब इस ट्रांसमिशन का खुसूसी तौर पर हिस्सा है। यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, रमज़ान मुबारक आपको। सबसे पहले सुंदस फाउंडेशन, जब भी किसी थैलेसीमिया के पेशेंट की बात आती है तो सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो सुंदस फाउंडेशन का आता है, क्योंकि एक तवील अरसे से आप लोगों की बहुत स्ट्रगल है, सुंदस फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। स्पेशली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको स्टार्ट करना चाहूँगी कि रमज़ान में आपकी क्या एक्टिविटीज़ है, किस तरह से पेशेंट की मैनेजमेंट, जो ब्लड मैनेजमेंट है वो की जा रही है। फिर इसके बाद मज़ीद हम यहीं से जो है मज़ीद क्वेश्चंस वो भी आपसे पूछते जाएंगे। सुंदस फाउंडेशन जो है वो सिर्फ रमज़ान में नहीं, पूरा साल जो है वो काम करता है, और बाकी इदारे भी जो हैं वो पूरा साल जो है थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के पेशेंट्स को जो है ब्लड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो देते हैं। लेकिन रमज़ान में प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है कि रमज़ान में जो है कॉलेजेस में या आम पब्लिक में जो है वो ब्लड जो है वो इतनी तादाद में जो है इकट्ठा नहीं होता, लोग जो है वो खून का अतिया नहीं देते क्योंकि वो रोज़े की हालत में होते हैं। लेकिन सुंदस फाउंडेशन ने और बाकी इदारों ने जो है वो किया हुआ कि अफ्तारी के बाद जो है वो ब्लड जो है हमारे सेंटर्स में या हमें बुलाकर जो है वो बुलाया जा सकता है और वहाँ पे भी हम ब्लीड कर सकते हैं। और हमारे कैंप्स जो हैं वो रमज़ान में भी होते हैं, लेकिन वो अफ्तारी के बाद होते हैं। तो थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे को जो है वो हर 15 दिन के बाद
یا ہر ماہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے 2 مرتبہ جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن نہ ہو تو ان کا جو ہے رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے, نکاہت محسوس کرتے ہیں, اور یہ صحیح طریقے سے جو ہے نا جو ہے وہ اپنی لائف جو ہے گزار نہیں سکتے. بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو جو ہے وہ میڈیسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ سندس فاؤنڈیشن جو ہے ان کو فری آف کاسٹ جو ہے مہیا کرتا ہے. اللہ پاک ان کو صحت دے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی اس وقت کیا تعداد ہے وہاں, اور عمر کا کیا ہے, کتنی عمر سے کتنی عمر تک وہاں بچے؟ جی اگر آپ پاکستان میں لیں تو پاکستان میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ جو ہے, میجر تھیلیسیمیا کے پیشنٹ موجود ہیں, اور مائنر تھیلیسیمیا تو بہت ہے. اور اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ تعداد جو ہے ہر سال جو ہے تقریباً 5 سے 6 ہزار بچے جو ہیں نئے جو ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے اور معاشرے کو چاہیے اور حکومت وقت کو بھی یہ چاہیے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی قرار دیا جائے. اگر حکومت جو ہے وہ اس کو لازمی قرار بھی دے جائے, جی شادی سے پہلے جو ہے, اور یہ سندس فاؤنڈیشن میں اور جو باقی ادارے ہیں, HB الیکٹرک فورسز ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جو خون کے چند قطروں سے ہو جاتا ہے, اور سندس فاؤنڈیشن میں جو ہے یہ ٹیسٹ بالکل جو ہے مفت کیا جاتا ہے. تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ شادی سے پہلے اگر یہ ٹیسٹ کروانا چاہیں تو سندس فاؤنڈیشن جو ہے یہ آفر کرتا ہے کہ یہ فری آف کاسٹ جو ہے نا کیا جائے. اچھا یاسین صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہر سال تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ اپنی میری پرسنل اوپینین ہے, آبویسلی غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تھیلیسیمیا کی جو پرابلم ہے, جو ڈیزیز ہے, اس کے بارے میں اویئرنیس جو ہے وہ بہرحال لوگوں کو ہے, پہلے بالکل نہیں تھی. اب ود دا پیسج آف ٹائم اور جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے, اویئرنیس آتی جا رہی ہے, اس اویئرنیس کے باوجود کہاں پر کوتاہی برتی جا رہی ہے کہ کیسز بجائے رکنے کے یا کم ہونے کے ان میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اویئرنیس تو بہت آئی ہے, لیکن جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے کی جو ہے وہ اویئرنیس ابھی بھی نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں کراتے, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1% لوگ جو ہے وہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, اور باقی لوگ تو ابھی بھی ٹیسٹ نہیں کرواتے. اویئرنیس جو یہ آئی ہے تھیلیسیمیا کے بارے میں آئی ہے, تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو آئی ہے کہ وہ جو ادارے اچھا کام کر رہے ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بلڈ ٹرانسفیوژن کرواتے ہیں. یہ ابھی جو ہے آگاہی کی بہت ضرورت ہے. جس طرح آپ کا چینل جو ہے وہ آگاہی دیتا رہتا ہے, اسی طرح باقی کچھ چینلز ہیں وہ بھی آگاہی دیتے ہیں, لیکن یہ چاہیے کہ ہر مہینے جو ہے وہ مختلف پروگرامز کرائے جائیں آگاہی کے متعلق, تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے متعلق اور دیگر جو بیماریاں ہیں ان کے متعلق جو ہے آگاہی دی جائے, تبھی جو ہے یہ کام ہو سکتا ہے. ایک رضوان بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس چیز کو ٹیبو نہ سمجھا جائے کہ اگر کسی کو شادی سے پہلے ٹیسٹ کا کہہ دیا تو پتہ نہیں کون سی قیامت آ جائے گی. ہمارے یہاں پر نا یہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. سو اس بارے میں اویئرنیس ہونا اور اس کو عام کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. یاسین صاحب یہ بھی کوئکلی بتا دیجیے گا کہ پریکاشنز کیا ہیں, کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں ٹیسٹ کروایا جائے تو اسی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے نا. اگر ٹیسٹ نہیں کروائیں گے تو خدا نہ خواستہ اس جوڑے میں جو ہے کوئی بھی ایک میجر یا مائنر کا ہو اور ان کی شادی ہو جائے تو وہ اگلا آنے والا بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا ہو سکتا ہے. اسی طرح باقی بیماریاں بھی جو ہیں یہ جو ہے وہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. ٹیسٹ کے بغیر جو ہے وہ کوئی علاج نہیں ہے, اس کا علاج نہیں ہے. اچھا ویسے ایسے ہوتا ہے کہ مطلب اگر جن بچوں کو یا بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں, تھیلیسیمیا کے ہیں, کچھ میجر کے ہوں گے, کچھ مائنر کے ہوں گے, لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں اور پھر کل کو کچھ ان میں سے شادی کے قابل ہوتے ہیں, ان کی شادی ہو بھی جائے تو جو کل کو اولاد آئے گی, جو نسل آئے گی, ان میں یہ پرابلم نہیں ہوگا, یا ہر ایک کو پھر ایوائڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو تھیلیسیمک شادی کرتا ہے وہ اپنے معالج سے پوچھتا ہے, معالج اس کو بتاتا ہے کہ اسے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی. بلکہ ایسے بھی جوڑے ہیں جو تھیلیسیمک ہیں انہوں نے آپس میں شادی کی ہے, لیکن وہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکتی, کیونکہ وہ 100% چانس ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے صحت تندرستی دینے والی, لیکن چانسز زیادہ ہیں کہ ان کے ہاں جو پیدا ہونے والا بچہ ہوگا وہ تھیلیسیمک ہوگا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جس طرح آپ نے پوچھا کہ جو ہمارے پاس 1 سال سے لے کر اس وقت جو ہے 45 سال تک کے جو پیشنٹ جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے ہیں وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی ادارے ہیں وہ سندس فاؤنڈیشن ہے یا اور ادارے ہیں جو اچھی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اچھی ٹریٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ صاف اور صحت مند خون وقت پہ مہیا ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میڈیسن ان کو اگر مل رہی ہے پراپر طریقے سے, تو اب یہ بچے جو ہیں وہ
اپنی جابز کر رہے ہیں, اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں, یہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. سندس فاؤنڈیشن کے ایسے ہیموفیلیا کے اور تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, یہ جہاز اڑا رہے ہیں, یہ انجینئرز بن رہے ہیں, یہ ڈاکٹرز بن رہے ہیں. اور یہ سب کچھ جو ممکن ہے وہ ایسے اداروں کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے جو صاحب حیثیت ہیں, جو ان کے لیے اپنی زکوٰۃ, خیرات اور عطیات دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے خون کے عطیات دیتے ہیں, اور ان کو وقت پہ خون ملتا ہے اور ان کا علاج معالجہ ہوتا ہے. تو اب یہ بچے جو ہے وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں, اور یہ اپنے اس معاشرے کے اوپر اور والدین کے اوپر برڈن نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. زبردست, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آج ہم نے خصوصی طور پر اپنی ٹرانسمیشن میں ٹاپک جو ہمارا ہے وہ سچائی ہے. ہم نے سچائی کے حوالے سے بات کرنی ہے. جھوٹ اور سچائی یہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا بھی کوئی کام ہو, ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم اس میں جھوٹ ضرور, جس کو کہتے ہیں نا کہ انگریڈینٹ ہے, کہ ہم وہ ایڈ کر دیتے ہیں. ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے مفتی محمد احمد سعیدی صاحب نے, جو کہ انتہائی جامع اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیر وعافیت سے ہیں؟ مفتی صاحب, ٹاپک بڑا زبردست ہے. جی بالکل. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ٹاپک انتہائی قابل غور ہے اور قابل عمل بھی ہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور میکسیمم جتنی بات ہو سکتی ہے اس بات کریں, اور دیکھنے والے جو ہیں دیکھیں اور سنیں, اور اس پر جو ہے جو چیزیں بچنے والے ان سے بچیں, جو عمل کرنے والے ان پر عمل کریں. سب سے پہلے قرآن کریم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کے حوالے سے کیا فرمایا. بالکل ٹھیک ہے. اللہ نے حکم یہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور جب بات کہو اور بولو تو کیا کرو, قولا سدیدا, سیدھی اور سچی بات. سبحان اللہ, سبحان. اچھا, جب انسان ایسا کرے گا تو ہر عمل کا رد عمل ہے. ٹھیک ہے. ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے یہ ایکشن کرنے کا حکم دیا. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد بھی فرما دیا, اگر کوئی سچ بولے گا یصلح لکم اعمالکم, دنیا میں تمہارے لیے کیا کروں گا, تمہارے معاملات کو بہترین اور خوبصورت بنا. سبحان اللہ. دنیا میں یہ ہوگا. جبکہ مفتی صاحب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا تو شاید یہ چیز بکے گی نہیں, یا ہمارا کاروبار میں بھی ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جھوٹ بولنا ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے ہر ایکٹ میں جو ہے نا وہ جھوٹ لازمی طور پر. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب انسان, یہ سوچ ہے نا جی, یہ سوچ ہے کہ انسان کس قدر سوچتا ہے, اس کا اللہ رب العزت پر توکل کیسا ہے, روزی کا معیار جو ہے وہ جھوٹ کو سمجھتا ہے یا اللہ رب العزت کو سمجھتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے عقیدے کے اوپر ہیں. تو انسان اگر جھوٹ بول کر بھی چیز بیچے تو بک تو جائے گی, لیکن اس سے آنے والا جو رزق ہے اس میں برکت نہیں ہوگی. بالکل اہم ترین بات جو ہے وہ برکت نہیں رہے گی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ جھوٹ بول کر کسی بھی چیز کو بیچتے ہیں تو یہ جھوٹ کے ساتھ ساتھ دھوکہ بھی ہے. نبی کریم علیہ السلام بازار میں تشریف لے کر گئے اور سرکار نے دیکھا کہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اوپر خشک چیزیں ہیں. سرکار نے اندر ہاتھ ڈال کر اوپر کیا تو نیچے گیلی چیزیں تھیں. سرکار نے فرمایا, اللہ کے بندے, یہ اوپر تم نے خشک اور نیچے جو ہے تر چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اس کی وجہ کیوں؟ یا رسول اللہ بس پانی آیا تھا تو اس طرح, یعنی وہ دھوکہ دینے کی کوشش. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چیز اگرچہ تمہارے بک جائے گی لیکن اس میں جو برکت ہے وہ اٹھ جائے گی. بالکل. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو ارباں خرباں پتی ہیں لیکن ان کے رزق میں برکت نہیں ہے. مفتی صاحب, یہ بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے اور یہیں سے ہی ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.